अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम अपनी कुरान स्टडी क्लास शुरू करते हैं और सूरह बकरा की आयत नंबर 127 एंड 28 हमने सरसरी तौर पर पढ़े थे, लास्ट टाइम कल पढ़े थे, और आज हम वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम पहुंचे उस जगह पर जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ शुरू हो चुका है। इससे पहले बनी इसराइल से खिताब हो रहा था और बनी इसराइल को कई याद दहानियां दी गई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई बातें उनको बताई हैं, और अब उनके परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ बात गई है, जैसे कि हमने देखा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ यहाँ पर पहले जिक्र थी, आयत नंबर 126 में हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ देखे। और उसके बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो काबा बना रहे हैं 127, तो काबा के ताल्लुक से हमने देखा कि वो और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाए तो क्या था मामला। काबा बना रहे हैं, इतनी बड़ी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के घर को बना रहे हैं, और क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मिनट, मेरी शायद स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई, जस्ट एक मिनट होल्ड करें। Okay. अब यहाँ पे एक एटीट्यूड हम सीख रहे हैं जो मोमिनों का एटीट्यूड होना चाहिए, और वो ये है, जैसा कि आयत नंबर 127 में हमें अल्लाह ताला ने बताया। Screen is not on. ऑन बट समहाउ लैग हो रहा है। ओके। वइद यरफउ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर की बुनियादें, काबे की बुनियादें, अल्लाह का घर बैतुल्लाह, उसकी बुनियादें जब उठाई, जब उठाई, वो इस्माईल और साथ में इस्माईल भी, जब दोनों थे साथ में, और क्या दुआ की उन्होंने, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, कबूल कर हमसे, कबूल कर हमसे, इन्नका अंतस समीउल अलीम, यकीनन तू सुनने वाला जानने वाला है। तो यहाँ पे क्या बात है कि कबूल करने की उन्हें फिक्र है कि अल्लाह इस नेकी को कबूल कर ले। इस आयत को हम एक और आयत कुरान की आयत से कनेक्ट करते हैं, सूरह मोमिनून की सूरह 23 की आयत नंबर 60। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लदीना यूतूना मा आतू, वो लोग जो देते हैं, जो वो देते हैं, क़ुलूबुहुम वजिलतुन, और उनके दिल डरते हुए, मतलब दे रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, लेकिन उनके दिल डरते हुए, ऐसा नहीं कि गुरूर के साथ, ऐसा नहीं कि हाँ हमारा तो हो गया, मतलब यहाँ पे मामला ये है कि डरते हुए अल्लाह ताला से। और यही एटीट्यूड आपको इब्राहिम इस्लाम और इस्माइल इस्लाम में दिख रहा है कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अच्छा, अब इसके अंदर आपको मैं चंद बातें एक बता दूं कि देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि काबा जो अभी क्यूबिकल शेप है, जो क्यूबिकल शेप काबे का है, तो क्यूबिकल शेप इब्राहिम इस्लाम ने बनाया तो क्यूबिकल शेप नहीं था। आपको शायद पता होगा, ये नहीं पता हो, जो हतीम की एरिया है, जिसमें जो मार्किंग, जो दीवार रखी हुई हतीम की एरिया, वो काबे के अंदर हुआ करती थी। लेकिन मक्का के मुश्रिकों ने जब काबा बनाया, उनके जमाने में फ्लड की वजह से दीवारें कमजोर हो गई थी, तो उन्होंने जब काबा बनाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूल बनाया कि हम कोई भी सूद का, जिना का, गलत कामों के पैसे इसमें नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ अपने सही कमाई इस काबे को बनाने में लगाएंगे। और जब उन्होंने पैसा, ये कायदा बनाया, तो उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे, और खत्म हो जाने की वजह से उन्होंने क्या किया कि वो हतीम की जो एरिया है, जो गोल वाली एरिया, आपने देखा होगा, जो हतीम का गोल राउंड सर्कुलर जो कर्विंग एरिया है, उसको बाहर कर दिया और काबे की दीवार को बीच में से ही बंद कर दिया। वहां एक मार्किंग रख दिए कि ये भी काबे के अंदर था, मार्किंग रख दी। तो जब मक्का के मुश्रिकों ने जब बनाया था तो उन्होंने इस तरह से ये मार्किंग रखे थे। इसी वजह से आपको हदीस मिलेगी सही बुखारी के अंदर, जिसके अंदर मिलेगा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर जब उनकी एक मुख्तसर कुछ सालों की खिलाफत थी, और तो मक्का और मदीना हिजाज एरिया में उनकी हुकूमत थी। तो उस वक्त पर काबा डैमेज हुआ था, और जब काबा को बनाने की बात आई थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, जो हदीस है आयशा रदियल्लाहु अन्हा से हदीस है कि वो बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन्ना नासा हदीसुन अहदुहुम बिकुफ्रिन
اگر لوگ کفر کے زمانے کے اتنے قریب نہیں ہوتے، وہ لیسا اندی من النفقتی ما یوقینی علی بنائہ، اور میرے پاس اگر اتنے پیسے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اتنے قریب نہیں ہوتے کفر کے زمانے کے، اور میرے پاس اگر اتنے ریسورسز، مطلب اتنے نفقہ ذکر ہے اس حدیث میں، تو اتنا اگر چیزیں ہوتی، یعنی اتنا ذریعہ ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یوقینی علی بنائہ، جیسا ہے میں اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑتا تھا، کعبے کو جیسا ہے ویسے نہیں چھوڑتا، لکنت ادخلت فیہ من الحجری، میں جو ہجر کی ایریا ہے یعنی حتیم کی جو ایریا ہے، اس کو بھی کعبے کے اندر داخل کرتا، ہاں اس کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا، اور ہم سطح ازروین، جو 7 ذراع کی ایریا ہے، اس کو میں کعبے کے اندر داخل کر دیتا، وَلَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ، اور میں ایک دروازہ بناتا کعبے کے اندر جانے کے لیے، اور ایک دروازہ بناتا کعبے کے باہر نکلنے کے لیے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے جب کعبہ کنسٹرکٹ کیا تو انہوں نے اسی طرح سے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، انہوں نے کہا، عبداللہ بن زبیر کے ورڈ سے کہا کہ میرے پاس، مجھے نہ لوگوں کا ڈر ہے اور نہ میرے پاس ذریعے کی کمی ہے، تو انہوں نے کعبہ ویسے ہی بنایا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اس کے اندر 2 دروازے تھے اس وقت پر، اور ہجر کی ایریا ہے اس کو اندر شامل کر دیا۔ لیکن جب آگے جا کر عبد الملک بن مروان کے ٹائم پر، حجاج بن یوسف کے انڈر میں، جب عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مقابلہ ہوا، عبداللہ بن زبیر اس چیز کے اندر ان کی شکست ہوئی، اور جب وہاں پر قابض ہوئے ملک عبد الملک بن مروان جو خلیفہ تھے، تو وہ جب قابض ہوئے تو انہوں نے، جب کعبہ پھر سے ڈیمیج ہوا تھا، جو پھر سے کعبہ بنایا، تو انہوں نے وہی فارم میں بنا دیا جو پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی کیوبیکل فارم جو ابھی ہمیں دکھ رہا ہے۔ لیکن جب ان کو بتایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبد الملک بن مروان کو جب بتایا گیا، انہوں نے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا عبداللہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا تھا یہ حدیث کو، انہوں نے اس حدیث کو کوشچن ڈاؤٹ کیا، تو الحارث نام کے تابعی تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ حدیث میں نے بھی سنا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو عبد الملک نے کنفرم کیا کہ کیا تم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا اس طرح کی حدیث بیان کی، انہیں وہ حدیث انہوں نے بھی بیان کی۔ تو تب یہ ہوا، تو لاسٹ میں عبد الملک بن مروان کے ورڈز یہ تھے کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس چیز کو نہیں چینج کرتا، اگر پتا ہوتا تو۔ ابھی اللہ کی جو مرضی اور وزڈم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کعبہ اس فارم میں ہے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حتیم کے اندر اسی وجہ سے کوئی اگر نماز پڑھے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ اللہ نوز بیسٹ۔ تو کعبے کے تعلق سے ہم نے یہ دیکھا، یہ ابراہیم السلام اور اسماعیل السلام کی یہ خدمت تھی، اور یہ جو روایت میں نے بتایا، آپ صحیح اگر آپ تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں تو انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا، جو میں نے دونوں روایتیں، عبد الملک بن مروان والی بھی اور عبداللہ بن زبیر والی، دونوں حدیثیں وہاں پہ مینشن ہے، بلکہ اس کے اندر وہ حدیث بھی بہت لمبا انہوں نے ڈسکرپشن دیا ہے ابن کثیر نے، آپ وہ سب بھی پڑھ سکتے ہیں، انٹرسٹنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، پڑھ سکتے ہیں، کعبے کی ہسٹری آپ کو پوری پتہ چلے گی۔ آگے انہوں نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، تو یہ جو دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں مسلمین بنا، مسلم یعنی کہ اللہ کے آگے سرنڈر ہونے والے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت کو بنا جو مسلم ہو، مطلب ایسے بنا جو مسلم ہو، وہ بھی اولاد بھی ہمارے سرنڈر کرنے والے ہوں، اللہ کے آگے، مرضی کے آگے سرنڈر کرنے والے۔ تو یہ ابراہیم السلام کی دعا ہے۔ اس دعا کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں ایک حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے اذا مات الانسان، جب ایک انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کی سب نیکیاں رک جاتی ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو نیک اولاد جو دعا کرے، مرنے کے بعد بھی یہ چیز جاری رہتی ہے۔ تو ابراہیم السلام کی دور اندیشی کہ وہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں بھی، مجھے بھی، ہمیں، ربنا وجعلنا، یعنی سنگولر دعا نہیں ہے، اس سے پہلے جو دعا آئی تھی تو ربی کر کے آیا تھا، میرے رب، یعنی وہ سنگولر والی دعا تھی، یہاں پہ ربنا والی دعا ہے، اے ہمارے رب، کیونکہ یہاں ساتھ میں اسماعیل بھی موجود ہے۔ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں مسلم بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک پوری امت ہو جو مسلم ہو، امت، اور وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اس کے مناسک دکھا دے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو التواب، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر ابراہیم السلام کی جو دعا ہے آپ کو کئی جگہوں پہ ملے گی، جیسے الگ الگ الفاظ کے ساتھ، الگ الگ جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ ایک چیز تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ ابراہیم السلام نے کیا کیا، وہ من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی امام ہو، یعنی ایسے لیڈرز نکلے۔ تو ابراہیم السلام کی دعا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی ابراہیم السلام کی اولاد میں سے جو ظالم ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام،
اے اللہ بچا لے مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. تو ابراہیم السلام کی ایک خاص دعا تھی ان کی اولاد کے لیے. لیکن ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کی اولاد میں ظالمین بھی ہوں گے. تو یہ بات بھی ہے جو ابراہیم السلام کی دعا میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ بھی آئیں گے. لیکن ان کی دعا ضرور تھی کہ مجھے اور میری اولاد کو بچائے اللہ کہ ان نعبد الاصنام. اچھا یہ مناسک کی جو دعا انہوں نے کی تو ہمیں ابن کثیر میں ایک روایت ملتی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ جبریل خود آئے اور جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور جبریل نے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو پورا گائیڈ کیا کہ کیسے حج کرنا ہے. تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جو ہم کرتے ہیں، یہاں پہ ہسٹری کیا ہے. یہاں پہ ابراہیم السلام کی جو وائف ہاجرہ علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا تھا، اس کی پوری سٹوری جو ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس سے وہ رو رہے تھے اور وہ پیاس سے جب روتے ہوئے ان کا ویسا حال تھا، اور آپ جانتے ہو کہ ریگستان میں کوئی کتنا سروائیو کر سکتا ہے، پانی اگر نہیں ہے تو کتنا جی لے گا. تو یہاں پہ موت کی جیسی بات تھی سامنے. تو تب ہاجرہ گئی تھی وہاں پہ صفا پہاڑ کے اوپر، انہوں نے وہاں سے دیکھا، وہاں سے انہوں نے دیکھا کچھ دکھ رہا ہے، کوئی پانی آتے ہوئے دکھ رہا ہے، کوئی کارواں دکھ رہا ہے، کوئی سورس دکھ رہا ہے. پھر وہاں سے وہ اتری اور جہاں پہ آج ہم دوڑ کے گزرتے ہیں جس حصے سے، اگر آپ صحیح کرو، عمرہ کے لیے جاؤ، حج کے لیے جاؤ، تو جو صحیح کرنا ہے اس کے اندر درمیان کا جو حصہ ہے جہاں پہ 2 گرین لائٹس ہے، وہ درمیان میں وہاں پر 2 اس کی وادی تھی، پہاڑوں کے بیچ کی وادی وہاں پہ تھی. اور وہاں سے وہ وادی سے وہ دوڑتے ہوئے گزری اور پھر وہ آگے جا کر کے مروہ کے اوپر چڑھ کے انہوں نے دیکھا. اور یہ جو سنت تھی ہاجرہ علیہ السلام کی، یہ سنت ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے ارکان میں شامل ہے. تو مناسک جو اللہ تعالیٰ اللہ جو ابراہیم السلام نے دعا کی، وہ ارینا مناسکنا، کہ اللہ ہمیں دکھا حج کے مناسک، تیری عبادت کا طریقہ ہمیں سکھا. صرف حج کے معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر حج، عمرہ، اللہ کی عبادت کی ساری چیزوں میں جو مناسک ہے اللہ ہمیں سکھا. تو مناسک جو انہوں نے مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاجرہ کی وہ سنت کو یہاں پر رکھا ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اب وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ کل 7 انہوں نے چکر کاٹے. 7 چکر سے مراد یہ نہیں ہے یعنی اس میں آپ 4 بار صفا پہ پہنچیں گے، 4 بار مروہ پہ پہنچیں گے. شروعات صفا سے ہوگی، فنش ہوگا مروہ پہ. اس میں بات کیا پوائنٹ ملتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز کو جاری کیا اور ہم سب کر رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ چلے گا. تو کیسے اتنی زیادہ اہمیت ہاجرہ کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اسے اس کے اندر سکھایا، شامل کیا. تو ہمیں وہ سنت بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ہاجرہ ایک اسٹرانگ ول کے ساتھ، وہ امید ہار کے، مایوس ہو کے وہاں نہیں بیٹھی ہیں. یہ بھی نہیں پتا کر رہی ہیں کہ جیسے ان کو وعدہ ملا تھا ابراہیم السلام کی طرف سے کہ اللہ کے حکم پہ وہ آئی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں کہ بس ابھی تو اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے، اب مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. نہیں، وہ اپنے طور پر کر رہی ہیں. ہمیں شریعت کا ایٹیٹیوڈ مل رہا ہے کہ شریعت میں ہمارے لیے ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ذریعے بھی اختیار کرو اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرو. اللہ پہ پورا یقین بھی ہو، بھروسہ بھی ہو، اور ذریعے بھی اختیار کرنا ہے. اور ذریعوں کے اندر بھی کیسے، جہاں پہ پھرتی سے دوڑنا ہے تو وہاں دوڑنا ہے درمیان میں، ایسا نہیں کہ لیزی ہو کر گزرو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہم سیکھ رہے ہیں، شریعت پہ عمل کا ایٹیٹیوڈ صحیح کرتے وقت سیکھ رہے ہیں. یہ لیسن ہے ہمارے لیے، وہ مناسک میں شامل ہے. ہاں، تو یہ جبریل نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو. اور اس کے بعد ہمیں یہ واقعہ جو پورا دیا ہوا ہے، میں اس کی اوتھینٹسٹی چیک نہیں کر پایا، ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، لیکن بہت مشہور ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر منا میں لے کر پہنچے، جب جبریل ابراہیم السلام کو منا میں لے کر پہنچے تو وہاں پر ابلیس نے آ کر کے وہاں پر عقبہ جہاں پر پلر ہے تو وہاں پہ وہ کھڑا تھا، ایک ابلیس کھڑا تھا پیڑ کے پاس، اور اس کا منشا یہ تھا کہ مناسک کے اندر جو سکھائے جا رہے ہیں اس کے اندر کچھ اس کی طرف سے وہ داخل کرے. تو جبریل نے کہا تکبیر کہو اور اس پر پتھر مارو. تو ابراہیم السلام نے پتھر مارا تو ابلیس وہاں سے موو ہو کر کے جہاں پہ مڈل جم رہا ہے وہاں پر گیا. تو یہ جو پتھر مارنے کی جو سنت ہے یہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ابلیس جو مناسک جب سکھائے جا رہے تھے ابراہیم السلام کو، اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ انٹرفیئرنس، کچھ چیزیں لانے کی جو مقصد سے وہ آیا تھا، تو اس کو جو ابراہیم السلام نے جو سکھایا، جو پتھر مارا اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو ہم ابھی جمرات پر پتھر مارتے ہیں حج کے دوران، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حج کے مناسک میں یہ شامل ہے. تو یہ پورا واقعہ ہوا. اور جب عرفات میں پہنچے تو جبریل نے وہاں پوچھا کہ عرفتہ، کیا آپ سمجھ گئے، پہچان لیے؟ تو ابراہیم السلام نے کہا عرفتو. تو عرفات کا نام جو پہچان لیا، عرفات یعنی ابراہیم السلام نے سمجھ لیا، تو وہاں سے ہمیں ملتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے اندر الحج عرفہ، کہ عرفات ہی حج ہے. یہ عرفات حج کا سب سے بہت بڑا اہم حصہ ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں.
تو یہ آیت نمبر 128 کو ہم نے اسٹڈی کیا. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو التواب یعنی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے اس کے تعلق سے. یہ ہم نے آیت نمبر 128 کو تھوڑا اسٹڈی کیا. آیت نمبر 129 پہ آتے ہیں. ابراہیم اسلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے. کن میں؟ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام رہ رہے ہیں، یہاں پہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، اور ابراہیم السلام نے دعا کی کہ ہم میں، ہماری اولاد میں جو ہے پوری مسلم سارے جماعت ہو، پورے امتم مسلمۃ لک، مسلمانوں کی پوری جماعت ہو ان کی اولاد میں. یہ ان کی دعا تھی. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو دعائیں کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر کے لیے کیا دعا کی کہ بلدن آمنن، ایک امن والا شہر ہو، ورزق اہلہ، اس کے رہنے والوں کو رزق دے. اور انہوں نے اپنی اولاد کے تعلق سے بھی دعا کی کہ ان میں امام، اللہ تو اماموں کو متعین کر، یعنی لیڈرز نکلے ان کی، محمد کے ان کی اولاد میں سے. اب یہاں پہ خاص مکہ کے علاقے کے لیے ابراہیم السلام دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو بھیج رسول ان میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کو اللہ پڑھ پڑھ کے انہیں سنائے. یعنی کہ وہ آگے کی جنریشنز کی جو فکر کر رہے ہیں، تو فکر میں وہ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ایسے رسول کو ان میں بھیج جو یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھائے، والحکمہ، حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو زبردست اور حکمت والا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں طاقت والا، حکمت والا ہے. ابراہیم اسلام کی دور اندیشی دیکھیے کہ انہوں نے اتنی ساری ویرائٹی آف دعاز کی، رزق کی دعا کی، امن کی دعا کی، ان کے نیک ہونے کی دعا کی، ان کے مسلم ہونے کی دعا کی، ان میں اماموں کی دعا کی. یہ سب کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ ان میں ایک ایسے رسول کو بھیج. اور صرف رسول ذکر نہیں کیا، وہ کتنے دل کی خواہشوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ ایسے رسول کو بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے. ذرا غور کریے، آیتوں کو پڑھ کر سنانا ایک پارٹ ہو گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی. ابراہیم السلام نے دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ پیشن گوئی، یہ جو دعا ہے پوری ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر. تو یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے. اب آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اب کوئی کچھ کا کچھ سمجھ سکتا ہے، کوئی سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھے گا. جب آیتیں پڑھ کر سنائے تو کوئی ہو سکتا ہے اس کو کلیرٹی نہ ملے. تو ابراہیم السلام نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھائے، یعنی کہ کتاب میں جو اللہ کی طرف سے وحی آئے. اور آپ کو پتا ہے ابراہیم السلام کو بھی کتاب ملی تھی. ابراہیم السلام وہ نبیوں میں سے ہیں جنہیں کتاب ملی تھی، اسی وجہ سے وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ اور جگہ پہ ذکر ہے. ابراہیم السلام کے صحیفہ، تو ابراہیم السلام کے جو صحیفے کا ذکر ہے، اس کتاب کا ایکچوئل نام ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن ابراہیم و موسیٰ دونوں کو جو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام تورات تھا، ذکر ہے. ابراہیم السلام کی کتاب کا ایکچوئل نام کا ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن ایسا صحیفہ ان کو بھی دیا گیا تھا، تو ان کو ملی تھی نا کتاب. وہ دعا کر رہے ہیں اللہ ایسے رسول کو بھی جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر بھیجے، سمجھائے اور کتاب سکھائے. یعلمہم الکتاب، کتاب سکھائے، والحکمہ، حکمت سکھائے. حکمت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں ملتا ہے الحکمہ ای السنہ، حکمت کا مطلب السنہ، حکمت حکیمانہ وزڈم. اب بعض لوگ اس کو ایبسٹریکٹ سینس میں لیتے ہیں، حکمت وزڈم سکھائے، نہیں، حکیمانہ راستہ، یعنی 100 راستوں میں سے جو حکیمانہ راستہ ہے، وزڈم والا راستہ ہے، وہ سنت کا راستہ ہے. تو یعنی سنت. اسی وجہ سے مفسرین نے یہ آیت، جب اس طرح کی آیتیں قرآن میں 4 جگہوں پر ہے یہ اس ٹائپ کی آیت، ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھنے والے، سورہ صف میں پڑھنے والے، ہاں، اور ایک 4 جگہ میں مس کر رہا ہوں، بعد میں دیکھیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو کتاب اور حکمت سکھائے. اور پھر کتاب و حکمت تو سکھائے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں نا، ان کو ترغیب و ترہیب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ترغیب انکریجمنٹ، ترہیب وارننگ، ہاں، ان کی تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ لاسٹ پارٹ کیا کر رہے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کی تزکیہ کرے. یعنی ابراہیم السلام کتنا کنسرنڈ ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ سب نیک ہو، اس میں ایک نیک اولاد امت ہو جو ان میں سے آئے. اور یہ نیک امت کیسے آئے گی؟ اس کے کمپوننٹس، انگریڈینٹس، یہ 4 انگریڈینٹس یہاں پہ ذکر ہے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست طاقت والا اور حکمت والا ہے. ابراہیم السلام کی دعا ہم دیکھ رہے ہیں. ہم سب اپنے لیے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اپنے لیے دعا کریں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کیا ہے دعا کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما؟ ہو سکتا ہے بعض لوگ کرتے ہیں اللہ مجھے بھی نیک بنا، مجھے اولاد کو بھی نیک بنا. ان کی دعائیں میکسیمم ایک جنریشن تک جاتی ہیں. ابراہیم اسلام کی دعا ایک جنریشن سے آگے کی جنریشن تک
کئی جنریشنز تک ایک پوری امت آئے، تو ہم کیوں نہیں دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی لمٹ ہے کہ نہیں صرف ابراہیم السلام کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو ہم بھی دعا کریں کہ اللہ میری اولادوں میں نیک صالحین ہو، تیرے دین کی خدمت کرنے والے ہو، دین پر عمل کرنے والے ہو، تقوی والے ہو، پرہیزگار ہو. تو یعنی یہ چیزیں ہم کیوں نہیں دعا کر سکتے ہیں اس میں؟ ہاں، کس نے ہمیں روکا ہے اس چیز سے؟ چلیے آگے آیت نمبر 130. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آیت کو 130 نمبر. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ کون ابراہیم کی ملت سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، سوائے من سفیہ نفسہ. سفیہ نفسہ کا مطلب ہے جو بیوقوف ہو. سفیہ کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے فولش، بیوقوف. سفیہ نفسہ یعنی جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. ہی از اے فول ٹو ہمسیلف، جو اپنا میکس اے فول آف ہمسیلف. سفیہ نفسہ، اللہ اکبر. الا من سفیہ نفسہ، یعنی کون ابراہیم السلام کے راستے کو، طریقے کو، ملت کو چھوڑے گا سوائے وہ جو منصفیہ نفسہ. آئیے پہلے اس کو تھوڑا اسٹڈی کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. تو صرف صفیہ نفسہ کے اندر کئی چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے آپ کہ توحید جو ہے نا سب سے بڑی شعار ابراہیم السلام کی تفسیر میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کچھ ورسز سے جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا ہے کنیکٹ، ہم وہ پڑھ رہے ہیں. تو ابراہیم السلام کی سب سے بڑی جو ان کی پہچان، سب سے بڑی چیز ان کی کیا ہے؟ ان کی جو ون گاڈ کا میسج، توحید کا میسج جو انہوں نے پہنچایا لوگوں تک، یہ ان کی سب سے بڑی چیز تھی، یعنی شعار تھا ان کا. ان کو جو کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے حنیفم وما انا من المشرکین، کہ وہ حنیف تھے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو آپ آیت دیکھ رہے ہو اسکرین پہ کہ فلما رأى الشمس بازغۃ، کہ جب انہوں نے سورج کو دیکھا بازغۃ. سورج اور چاند کا واقعہ ہے نا، آگے ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ سورہ انعام میں. تو سورج تو کہا یہ میرا رب سب سے بڑا ہے. ستاروں سے سٹارٹ ہوا، ستارے، چاند، سورج. ہاں، تو انہوں نے یہ جو کہا توحید سمجھایا. ہاں، جس طرح سے توحید سمجھایا، جس طرح سے توحید انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا تھا، اپنے قوم کو سمجھایا تھا، بتوں کو توڑ کر کے بھی سمجھایا تھا، کس طرح سے کتنے طریقوں سے سمجھایا تھا. تو ابراہیم السلام کی سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی چیز ہے جو توحید. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ توحید کو کوئی چھوڑتا ہے تو منصفیہ نفسہ اس کو اس چیز سے کنیکٹ کرتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس چیز کے اندر امام سعدی نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہی ہے تفسیر سعدی میں. وہ کہتے ہیں کہ جب سفیہ نفسہ ابراہیم السلام کی ملت کو چھوڑنے والا سفیہ نفسہ ہے، تو پھر اس پر چلنے والا سب سے وائز ہوا. جب چھوڑنے والا سب سے فولش ہوا تو اس پہ چلنے والا تو سب سے زیادہ حکمت والا ہوا انسان، سب سے وائز پرسن ہو گیا وہ. ایک منٹ، کسی کا فون نہیں چھایا، جسٹ منٹ. اوکے، تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اسلام کے جو سنت کو چھوڑنے والے کو، جو ان کے طریقے کو چھوڑنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ سفیہ نفسہ. آگے پڑھتے ہیں آیت. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ان کو چنا دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے انہیں چن لیا ابراہیم اسلام کو دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہوں گے جو صالحین، نیک صالحین میں. تو یہاں پہ ابراہیم اسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور یہ چیز کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آج مسلمز ہو، جوز ہو، کرسچنز ہو، سب کے سب رسپیکٹ کرتے ہیں ابراہیم اسلام کی پرسنالٹی کی. ہاں، انہیں رسپیکٹ کرتے ہیں سب کے سب. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کس چیز کے لیے؟ توحید کے لیے. وہ سٹینڈ ہوئے، ان کا میسج وہی ہے، وہ اس توحید کے میسج کے لیے شروع ہوئے. پریکٹیکل طور پہ ڈیمانسٹریٹ کیا انہوں نے، کئی بار ڈیمانسٹریٹ کیا. اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہوں گے جو صالحین. تو یعنی کئی لوگ رانگ سٹوریز پھیلاتے ہیں تو ابراہیم اسلام کے بارے میں. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ نہیں، وہ آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی نیک صالحین میں ابراہیم اسلام اس میں شامل ہیں.
اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلم، اسلام لے آؤ. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں. اسلم یعنی کہ فرما بردار ہو جاؤ، سرنڈر کر لو، جھک جاؤ، ہاں سبمٹ کر لو. تو انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں، میں سرنڈر ہوتا ہوں رب العالمین کے آگے، رب العالمین کی مرضی کے آگے. ابراہیم السلام اپنی فل لائف میں سرنڈر رہے، اور یہی ان کی پوری لائف ہمیں ملتی ہے. یعنی ان کی پوری لائف کے اندر یہی بات ملتی ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو کر انہوں نے زندگی گزاری. قال اسلمت لرب العالمین. تو یہاں پہ ہم ابراہیم السلام کا وہ فرما بردار ایٹیٹیوڈ سیکھ رہے ہیں، اور ان کا جو ملت ابراہیم کے اندر ایک چیز توحید ہے، دوسری چیز ان کی کیا ہے؟ سبمیشن، ان کی فرما برداری ہے. ہاں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے امتحانات ہوئے، اور کیا تھا، ابراہیم السلام نے ہر بار ان امتحان میں وہ پاس ہوئے. وہ وصا بہا ابراہیم بنی، اور ابراہیم نے اس کے ساتھ وصیت کی. ہاں وہ وصا بہا یعنی اس بات کی، کس بات کی؟ یہ اسلمت لرب العالمین، یہی چیز کی فرما برداری، یہی چیز کی انہوں نے وصیت کی ابراہیم نے، بنی اپنی اولاد کو. جو وصیت کی ابراہیم السلام نے، وصیت جو ہوتی ہے نا، بیکویسٹ، وصیت ہوتا ہے نا، ایک انسان وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد یہ کرنا، میرے بعد میرا یہ کرنا. اور وصیت کے لا وصیت لوارث، وارث کو وصیت نہیں کی جاتی پراپرٹی کی، لیکن وارثوں کو کیا وصیت کی جاتی ہے؟ وصیت کیا کی جاتی ہے؟ نصیحت کی. تو وہ وصا بہا، وصیت کے اندر آپ دیکھو گے جیسے کئی اسکالرس کی وصیت آپ کو آن لائن ملے گی، وہ انہوں نے جانے سے پہلے اپنی وصیتیں کی، انہوں نے وصیتیں کی کئی اسکالرس کی. تو وصیتوں میں آپ کیا دیکھو گے کہ وہ وصیتوں میں انہوں نے نیکی کی وصیت کی، اور کسی نے میری پکی قبر مت بنانا، نوحہ مت کرنا. آپ کو پتا ہے آپ کے معاشرے میں نوحہ کر رہے ہیں، نوحہ معلوم ہے نا، زور زور سے رونا پیٹنا مارنا کرتے ہیں، تو کہا میرے لیے نوحہ مت کرنا. تو یعنی ایسی وصیتیں کی. ابراہیم السلام کی کیا وصیت تھی؟ ابراہیم السلام کی وصیت یہاں قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں، کیا وصیت کی؟ وہ وصا بہا ابراہیم، ابراہیم نے اس بات کی وصیت کی، کیا؟ اوپر سے کنیکٹڈ ہے، اسلمت لرب العالمین. تو یہی وصیت انہوں نے اپنی اولاد کو کی. وہ یعقوب سے بھی کی. اب یعقوب ان کے بیٹے تو نہیں ہیں، ابراہیم السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل. تو یعقوب یہاں پہ کیوں ذکر ہے؟ اس بارے میں مفسرین نے کئی باتیں ذکر کی. ابن کثیر میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم السلام کے ساتھ یعقوب کیوں ذکر ہے. تو یہاں پہ سورہ ہود کی آیت آپ کے سامنے، فبشرناہا باسحاق، کہ ہم نے بشارت دی، خوشخبری دی سارہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق کی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب. تو اسی سے یعنی بعض لوگوں نے کنکلوڈ کیا ہے، بعض مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ یعقوب بھی ابراہیم السلام کے لائف ٹائم میں ہی بورن ہوئے تھے. یعنی اسحاق اتنے بڑے ہو گئے کہ اور شادی ہو گئی، ان کا بچہ یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیدا ہو گئے تھے ابراہیم السلام کی لائف ٹائم میں. اور یہ خوشخبری بھی ان کو دی گئی تھی کہ اسحاق آئیں گے، اور اسحاق کے بعد میں یعقوب. یہ بات یہاں سے لیا ہے. اس کو ہم اور دیکھتے ہیں، یہ سورہ عنکبوت کی آیت دیکھتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کو دیا، عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا، ہم نے مقرر کیا. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ 21 آیت نمبر 72، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، کہ ہم نے عطا کیا اسحاق اور یعقوب نافلۃ، نافل یعنی فرض کے بعد ایکسٹرا، تو وہ گرینڈ سن کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ پوتے کے طور پہ ہم نے اسحاق یعقوب کو بھی دیا. تو اسی سے امام ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز سے پتا چلتا ہے کہ یعقوب ابراہیم السلام کے لائف ٹائم میں بھی پیدا ہوئے تھے. ایک اور جو دلیل ہمیں مل رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، بیت المقدس. ہاں جیسے کہ ہمیں پچھلی کتابوں میں بھی یہی ان کا ویو ہے کہ یعقوب علیہ السلام یعنی کہ اسرائیل نے بیت المقدس بنایا، یعنی کہ جیروسلم میں جو بیت المقدس ہے وہ کس نے بنایا؟ یعقوب علیہ السلام نے بنایا. اب اس بارے میں دونوں صحیح میں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ کون سی مسجد پہلے بنی؟ تو انہوں نے کہا مسجد الحرام یعنی کعبہ، یہ پہلے بنی. پھر کون سی؟ تو بیت المقدس. اور کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد. تو ابراہیم السلام نے جو کعبہ بنایا اور اس کے 40 سال بعد میں بیت المقدس بن گیا، جو ہم دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے بنایا. تو یعقوب علیہ السلام کا خاص ذکر ہے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے وہ وصا بہا،
کے اندر سیکنڈ تفسیر یہ بھی ملتی ہے کہ یہ ملتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے وصا بہا ابراہیم و بنی، کہ ابراہیم نے اس چیز کی وصیت کی ان کی اولاد کو، و یعقوب سے سیکنڈ تفسیر یہ ہے کہ یہی سیم تفسیر، یہی سیم وصیت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی۔ امام ابن کثیر نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کی، اور اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو وہ یعقوب سے مطلب اگر یعقوب وہاں نہیں تھے تو یعقوب نے بھی وہ وسیع ٹائپ کی نصیحت کی اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت ہم ابھی دیکھنے والے ہیں۔ کیا نصیحت کی؟ یا بنیہ، اے میرے اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے تمہارا دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو ہرگز نہیں مرنا سوائے اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی مرنا کس حال میں؟ مسلم ہو کر ہی مرنا۔ دیکھیے اس میں ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی کہ کوئی خاتمہ پائے تو اسلام پر پائے، خاتمہ پائے تو ایمان کے ساتھ پائے۔ مان لو کہ زندگی میں وہ انسان ہو سکتا ہے کمزور ہے، غلط کام کر رہا ہے، توبہ کیا، خاتمہ ایمان پر ہو، یہ سب سے اہم بات ہے۔ انما الاعمال علی خواتیمہا، صحیح بخاری کی حدیث، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے، تو خاتمہ ان کا صحیح چیز پر ہو۔ تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم ہرگز نہیں مرنا سوائے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں ابراہیم اسلام کی وصیت ان کی اولاد کو یہ وصیت انہوں نے کی، اور ہم سب کو بھی یہی وصیت سب سے پرائمری رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا سے جانے سے پہلے اور یہی وصیت کریں کہ میرے بعد تم لوگ نیک راستے پہ چلنا، تقوی کے راستے پہ چلنا، ایمان کے راستے پہ چلنا، اسلام پہ چلنا، اسی پہ خاتمہ پانا، یعنی یہ وصیت کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا۔ یہ ابراہیم اسلام کی وصیت تھی ان کی اولاد کے لیے، اور یہ ان کی فکر تھی کیونکہ ان کو آگے کی جنریشنز کی فکر تھی، اسی وجہ سے ابراہیم اسلام کو اتنا بڑا مقام ملا، اور یہ وصیت انہوں نے کی۔ ام کنتم شہداء، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اگلی آیت میں سوال 133 کہ کیا تم وہاں گواہ تھے اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب پر موت آ رہی تھی، ہاں جب موت آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام پر، اذ قال لبنی، انہوں نے کہا اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کی عبادت کریں، ہم نعبد الہ کا، آپ کے معبود کی عبادت، اللہ کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائی کا، آپ کے باپ دادا ان کے جو معبود ہیں اللہ کی، ان کی ابراہیم کریں گے، ان کی عبادت کریں گے۔ وہ الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ابراہیم کے معبود، اسماعیل اور اسحاق الہ واحدہ، جو ایک الہ ہے، ون گاڈ، الہ واحدہ، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار، اسی کے آگے سرنڈر کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ اب یہاں پہ نوٹس کریے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے سیم چیز لرن کر کے انہوں نے بھی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت میں تو آپ انٹریکٹیو سوچو، موت کا وقت ہے، اذا حضر یعقوب الموت، موت کے وقت پر انہوں نے سوال پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ میرے بعد کس کی عبادت کروں گے؟ کہ ایک ہوتا ہے آپ نے بتا دیے، سامنے والا سمجھا نہیں سمجھا، عمل کرے گا نہیں کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد سے، میری بات کس کی عبادت کروں گے؟ تو سب نے کہا، ان کے جو 12 بیٹے تھے انہوں نے کہا، نعبد الہ کا و الہ آبائی کا، ہم آپ کی بات، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ان کی عبادت، ان کے جو معبود ہے ان کی عبادت کریں گے۔ اس میں مفسرین ایک بات پوائنٹ آؤٹ کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسماعیل ذکر ہے، ابراہیم کے بعد اسماعیل ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ ان کے چچا تھے۔ ان کے والد کون ہیں؟ ان کے والد ہے، سوری چچا نہیں تھے، ان کے دادا کے بھائی تھے۔ کیوں؟ ان کے والد کون ہیں؟ اسحاق، سوری ان کے والد کون ہیں؟ یعقوب۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل بھی ہے، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، آپ کو میں نے بتایا ہوں کئی بار۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان کے والد کون؟ یعقوب، ان کے دادا کون؟ اسحاق، اور یہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ دادا کے بھائی ہیں۔ تو اس کے اندر تفسیر میں ہمیں ملتا ہے، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ عربوں کی زبان میں بھی یہ ایسا ہے، یہ ہیبرو زبان میں وہ لوگ بات کر رہے تھے، لیکن عربوں کی زبان میں بھی ایسا ہے کہ جو چاچا ہوتا ہے اسے بھی ایک طرح سے والد کی طرح گنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کون ہے؟ دادا کے بھائی ہیں جو یہاں پہ ذکر ہے، اور آبا کے اندر شمار ہے، آبائکم،
اب یہاں پہ ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑھنے والے دونوں ٹائپ کے لوگ ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی وہاں پہ یہود و نصارہ بھی ہیں, ان کی وہ بھی دیکھ رہے ہیں ابراہیم اسلام کی طرف, ان کے پردادا اسحاق اور یعقوب کا بھی ذکر آ رہا ہے, اسرائیل بنی اسرائیل ہے ان کے والد, اسرائیل کا بھی ذکر آ رہا ہے جہاں سے شروعات ہوئی, لیکن ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. تو وہاں پہ جو عرب جو تھے جن کی نسبت کیا تھی کہ ہم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں, جو قریش تھے ان کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی طرف تھی. اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات آ رہی ہے, کیا ہے کہ وہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کی عبادت کریں گے, ون گاڈ کی, ایک معبود کی عبادت کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. تو سب کا یہ ماننا تھا, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات پوری ان کو اسماعیل یعقوب علیہ السلام اپنی اس دنیا سے جانے سے پہلے موت کے وقت پر سمجھا کے جا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. آگے انہوں نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں, یہ وہ امت ہے, وہ گروہ ہے, وہ جماعت ہے جو گزر چکے ہیں. لہا ما کسبت, ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے, جو تم کماتے ہو وہ تمہارے لیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان چیزوں کے متعلق جو وہ کرتے تھے, جو وہ کرتے تھے اس چیز کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, یہاں پہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک قاعدہ ہے, اور یہ آیت جو 134 میں پڑھ رہے ہیں یہی سیم آیت نمبر 141 میں ریپیٹ ہونے والی ہے. جب کوئی چیز ایک سے زیادہ بار کہی جاتی ہے تو مطلب اس میں خاص تاکید ہوتی ہے, خاص ایمفسس ہوتی ہے, تاکہ وہ بات کو ہم لوگ یاد رکھیں خاص ایمفسس کے ساتھ. تو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور ابن کثیر نے ایک حدیث اس کے ساتھ میں نریٹ جمع کیا ہے, جس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے من بطع به عمله لم یسری به نسبه, جو اپنے اعمال کی وجہ سے بطع مطلب سلو ہو گیا, پیچھے رہ گیا, تو لم یسری به نسبه, اس کی نسب, حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گی, تیز نہیں کر دے گی. تو خاندان اور حسب و نسب تیز نہیں کر دیں گے اگر ہم اعمال کے معاملے میں پیچھے رہ گئے. تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, ہمارا اس میں کیا ایٹیٹیوڈ ہے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ہو جو بولے بھائی, ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نیکسٹ جنریشن نیک, ان کے والد نیک تھے, ابھی وہ نیکی پہ آئے ہیں, تو وہ چیز ان کو بچانے والی نہیں ہے, جیسے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں. ہم سب کو یہ بات کو سمجھنا چاہیے. اچھا, ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ, ان کے لیے ہسٹری, جیسے ہسٹری ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہے. مطلب ایک بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ دیکھوں گے, جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال کے ذریعے بتاتا ہوں, ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں, تو شیعہ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, یہ ان کا مین فوکس یہی ہوتا ہے, بس یہی چیز ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں یہ آیت, اور میں نے یہ بات کئی بار شیعہ بھائیوں کو بتا کر کے پوچھا ہے, میں بولا دیکھو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, ان کے لیے جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے جو تم کماتے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ لوگ جو کرتے تھے. تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, ہم یہ کہتے ہیں کہ تم توحید پہلے سیکھو, اتباع سنت سیکھو. اور حقیقت میں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات مل رہی ہے, جیسے کہ آیت نمبر 137 میں ہم دیکھنے والے ہیں. دیکھیے صحابہ اور سلف کو ان کے مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں اسلام ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا, ہمیں صحابہ اکرام نے دیکھا, صحابہ اکرام نے تابعین کو بتایا, تابعین نے تبع تابعین کو بتایا, تو ہمیں اس طرح سے اسلام کا میسج ملا ہے. اگر آپ جو پاس آن کرنے والی, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ کو ڈاؤٹ کرو گے, تو آپ کو اسلام کو جیسے آپ ڈاؤٹ کر رہے ہو. تو ایک چیز کو یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے, دونوں کے بیچ میں بیلنس میں صحیح راستہ ہے. ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو لے کر اتنے آبسیسڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ اور دیکھو سمجھ ہی نہیں پاتے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہمیں بچا لیں گے. درمیان میں کیا راستہ ہے کہ ہم نیک لوگوں سے نیکی سیکھتے ہیں, نیکی کا جذبہ سیکھتے ہیں, ان سے ہم منہج و طریقہ سیکھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں ہم اس کے اندر یہ چیز لے کر نہیں ہو جاتے ہیں کہ اب وہ لوگ ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہم بچ جائیں گے. یہ نہیں ہوتا ہے. آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو وقالو, وہ کہتے ہیں کونو ہودن اور نصارا تہتدو, بن جاؤ یہودی یا نصارا کرسچن, تہتدو تم ہدایت پہ ہوں گے. وہ لوگ کہتے ہیں, آج تک ان کا یہی ماننا ہے کہ اگر تم جو یا کرسچن بنو تو ہدایت پر. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے قل, ان سے کہو, ہمیں کہنے کہا گیا ہے, بل ملت ابراہیم حنیفن, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے, طریقہ ہے, حنیفن جو یکساں تھے, یعنی کہ حنیفن یعنی کہ مونوتھیس تھے ابراہیم اسلام, ایک ماں اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو جواب کیا دیا گیا ہے, وہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ, نصارہ بن جاؤ. تو ان کو جواب کیا دیا گیا ہے کہ اسحاق اور
اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کی ملت پہ چل رہے ہیں. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے. یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کرسچنز جیسس کرائسٹ کی ورشپ کر رہے ہیں. مکہ کے قریش نسبت کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کی طرف، لیکن بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. آیت نمبر 136، قولو، ان سے کہو، تم لوگ کہو، تم سب کہو. قولو جمع کا صیغہ ہے، صرف سنگولر نہیں ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا. پلورل یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، تم سب کہو، یعنی ہم سب مسلمانوں کو کہنے کہا گیا ہے. کیا کہو؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ. وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. وما انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. وہ اسماعیل، اسماعیل پہ نازل ہوا. وہ اسحاق، اسحاق، وہ یعقوب، یعقوب پہ جو نازل ہوا. والاسباط، اسباط یعنی قبیلے، ٹرائبس، جو 12 قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے، وہ مراد ہے. وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ کو دیا گیا. وہ عیسیٰ، عیسیٰ کو دیا گیا. وما اوتی نبیون من ربہم، جو سارے نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے سامنے فرما بردار ہیں. ہاں، لہو سے مراد اللہ کے آگے ہم مسلمون ہیں، ہم فرما بردار ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، مسلمز ہیں. تو یہاں پر آپ یہ بات غور کریے، کیا بتایا گیا ہے. پہلے تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ، کتنا فٹنگ رپلائی ہے، کتنا بہترین جواب ہے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم اسلام کی ملت کو فالو کرو جو حنیفہ تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے. اور پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. ہم قرآن پہ بھی ایمان لائے ہیں، پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان لائے ہیں. یاد رکھیے، ان پہ ایمان لانا ہمیں ملتا ہے، وہ کتابوں کو فالو کرنا نہیں ملتا. وہ اوریجنل جو کتاب، اوریجنل تورات، اوریجنل انجیل، ہم اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں. جو آج جو چینج فارمز ہے اس کو فالو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کتابیں بدل گئی، اوریجنل فارم میں نہیں ہے. تو ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول، ہم نے اللہ ایمان لے آئے یہ سارے نبیوں پر. ہم ان میں فرق نہیں کرتے ہیں، یہ فرق ہے. وہاں پر جوز ہیں، یہودی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے ایمان نہیں لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے. ان کے بعد کرسچنز ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے. انہوں نے فرق کیا کہ ہم یہ نبیوں کو مانیں گے، بنی اسرائیل کے نبی تھے، ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے. ہم وہ سب نہیں کرتے ہیں، ہم نے سب کے سب کو مانا ہے، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں. یہ ہمارا ان میں فرق ہے. آیت نمبر 137، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح جس طرح تم لوگوں نے ایمان لایا ہے تو وہ ہدایت پر ہے. آمنتم بھی، آمنتم کے اندر جمع کا صیغہ ہے، آمنتا نہیں ہے، سنگولر، پلورل ہے. آمنتم بھی، تم لوگوں نے ایمان لایا. یہاں پہ تم سے مراد کون ہے؟ صحابہ اکرام. کیونکہ وہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 137، تو کون تھے وہاں پر؟ مخاطب کون تھے؟ صحابہ تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پر ہے. تو وہ لوگ یعنی وہ یہود و نصارہ، وہ لوگ یہ صحابہ جیسا ایمان لے آئیں. جو صحابہ نے کون سا ایمان لایا؟ ان کا لا نفرق بین احد من الرسل، یہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے ہیں، سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں. اگر وہ لوگ ایسا ایمان لے آئے تو ہدایت پر ہے. اس آیت کو میں غور کریے کہ یہاں پہ صحابہ کی خاص فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل دیا ہے کہ ایمان کن کا ایمان صحیح ایمان ہے. آمن تم جیسا ان کا ایمان، صحابہ جیسا ایمان. ہمیں بھی اپنے ساری ایمان کی چیزوں کو چیک کرنا چاہیے. صحابہ کرام اس طرح سے ایمان لاتے تھے، ہم نے وہ ایمان لایا ہے یا نہیں لایا ہے. وہ ساری چیزیں جو وہ مانتے تھے ہم وہ مانتے ہیں نہیں. ہم اپنے ایمان کو چیک کریں، اپنے عقیدے کو چیک کریں. تو صحابہ کیا ہے؟ ایک معیار کے طور پہ پیش کیے گئے کہ جس طرح سے ایمان تم لوگوں نے ایمان لایا، اگر وہ لوگوں نے ایمان لایا. اور یہاں پہ غور کریے، آمنو، وہ لوگ، تو وہ لوگ میں وہ یہود و نصارہ بھی ہیں، لیکن کہا دیا ہے کہ اگر یہود و نصارہ ایمان لائے جیسے تم نے ایمان لایا، ایسا نہیں کہا گیا. وہ لوگ، اب وہ لوگ میں سارے زمانے کے سارے لوگ وہ اگر ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، فقط تو ہدایت پر ہے. جو ہم دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی ہم نے دعا کی سورۃ الفاتحہ میں، پھر سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمت کی. تو جن پہ اللہ نے نعمت کی، تو یہاں پہ آپ ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں، ما آمنتم بھی، جن پر تم لوگوں نے ایمان لایا، فقط اہتدوا، تو وہ ہدایت پر ہے. تو یہاں پہ صحابہ کی ایمان کی کو سیمپل ایمان کے طور پہ پیش کیا گیا. بہت امپورٹنٹ بات ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پلٹ گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پلٹ گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں ہیں. ہاں، وہ لوگ مخالفت میں ہیں.
اگر وہ لوگ پلٹ گئے، کس چیز سے پلٹ گئے؟ صحابہ جیسا ایمان لانے سے پلٹ گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلافات میں ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ جیسا ایمان ہم نے لایا تو ہم کامیاب ہیں، اور صحابہ کو اگر چھوڑ کر کے ہم دوسری چیزوں میں جائیں گے تو اختلافات میں پڑیں گے۔ آج یہ اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو مسلمانوں میں جو اختلاف ہے کہ قرآن اور سنت کو کس طرح سے صحابہ نے سمجھا، ہمیں ویسے سمجھنا ہے۔ اگر ہم ویسے سمجھیں گے تو ہم یہ اختلاف سے بچیں گے، اگر ہم صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کے پیشن گوئی ہے، تو یقیناً بے شک وہ شقاق میں ہے، مخالفت میں ہے، مخالفتوں میں رہیں گے، اختلافات میں رہیں گے، یہی ہمارا معاملہ ہے۔ اگر ہم قرآن اور سنت صحابہ کے فہم کے حساب سے سمجھیں گے، وہاں جا کے یہ اختلاف ختم ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ہم آپ کے لیے ان کے خلاف کافی ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ؟ اس سے پہلے منہج بتا دیا طریقہ، بہت امپورٹنٹ۔ یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نا، یہ پیشن گوئی ہے، یہ پیشن گوئی ہے، ذرا غور سے سنیے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پروفیسی ہے یہ، سنیے۔ یہاں پہ کیا، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ وہ کہتے یہودی اور نصارہ ہو جاؤ، ہدایت پہ ہوں گے، تو ان کو بتایا گیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت پہ ہیں، وہ مشرک نہیں تھے، ہم نے سارے نبیوں پہ ایمان لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا، وہ لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے ایمان لائے جیسے صحابہ نے ایمان لایا تو ہدایت پر ہو، اگر تم نے اس سے پلٹ گئے تو تمہارے شقاق میں ہی ہو، جیسے یہودی نصارہ کو غلط بولتے ہیں، نصارہ یہودی کو غلط بولتے ہیں، اور اللہ نے کہا سیم کتاب پہ چلتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، شقاق ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہم آپ کے لیے عنقریب کافی ہیں، کافی ہوں گے۔ تو یہ جو ہے عنقریب کے لیے آتا ہے، ہاں، کافی ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ایک اور پیشن گوئی ملی، اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سملر بات کہہ رہی ہے، واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ کی آیت۔ تو یہ آیت نازل ہوئی 2 ہجری میں، جو ہم سورہ بقرہ کی 137 پڑھ رہے ہیں 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد میں واللہ یعصمک من الناس، اسی پیریڈ میں، اس کے تھوڑا بعد میں سورہ مائدہ کی آیت بھی نازل ہوئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسنیٹ کرنے کی، یعنی ان کا قتل کرنے کی کتنی کوششیں کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، ویسا ہی ہوا، ویسا ہی ہوا۔ آپ دیکھو کہ کس طرح سے اللہ نے حفاظت کی ہے، کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفاظت کی۔ آپ دیکھیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ بات پوری ہوئی کہ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 28 جنگوں میں خود پارٹیسپیٹ کیے، کتنے سارے لوگوں نے الگ الگ موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی کوشش کی۔ خود یہودیوں نے ایک بار بنو نذیر کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور انتظام کیا تھا کہ اوپر سے کوئی پتھر پھینکے گا اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچل کر کے مر جائے، لیکن واللہ یعصمک من الناس فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور آخر میں جا کر 28 جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بھی انتقال نہیں ہوا، زہر دیا گیا تو بھی اس سے انتقال نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، یہاں تک کہ آخر میں جا کے نیچرل ڈیتھ ہوئی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لوگوں کی ساری باتوں کو سنتا ہے، ان کی سرگوشیوں کو، سیکرٹ باتیں، سیکرٹ پلان، سب چیز سننے والا ہے۔ علیم، سب چیز جاننے والا ہے، سب چیز جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے حفاظت کرنا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ، صبغہ رنگ کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا مذہب، طریقہ۔ صبغۃ یعنی رنگ کو کہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کون اللہ سے بہتر ہے رنگنے میں، مطلب کہ ریلیجن جو دیا گیا ہے، جو مذہب میں، اس سے بہتر کون دے گا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عابد ہیں۔ یہاں پہ جو کرسچن پریکٹس ہے جس کے اندر وہ لوگ بیپٹزم جب کرتے ہیں تو بیپٹزم کے اندر وہ ایک کلر کے اندر ایک وہ چیز ہوتی ہے، ان کا ریچول ایک ہوتا ہے، میں آپ کو کل اس کی کوشش کروں گا فوٹو بھی بتاؤں۔ تو یہ بیپٹزم کا اس کا ایک ان کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم جو چیز پہ چلتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملتا ہے، جو رنگ سے، یعنی رنگ ڈھنگ، ریلیجن، مذہب، وہ اس سے مراد یہ ہے، تفسیر میں ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اللہ ہی کے عبادت گزار ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پہ ہم یہ روکتے ہیں، ٹائم ہو چکا ہے۔ مختصر میں ہم کچھ سوالات لے لیں گے۔ آئی کین سی کے بعد 11 سوال ہے،
تو وہ 11 سوال ہم لے لیتے ہیں انشاءاللہ, اور تھوڑا آج کی کلاس ہم ختم کریں گے, کل کنٹینیو کریں گے. فرسٹ, نفقہ کا مطلب کیا ہے؟ نفقہ کا مطلب ہوتا ہے اسپینڈ کرنا. جو نفقہ جو ہے سسٹیننس کو کہتے ہیں, اور جو کھانے پینے کے لیے جو ریسورسز جو اویلیبل ہوتے ہیں, جو ذریعہ ہوتے ہیں, ذریعہ معاش یا نفقہ میں شامل ہے. نفقہ میں شاید آپ کو حدیث کے کانٹیکس میں پوچھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اس کا وہ بھی نہیں ہے, یعنی کہ جو وسعت اس کے لیے چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, اللہ نوز بیسٹ. حتیم نیم کون رکھے ہیں؟ دیکھیے, حتیم نیم کے بارے میں الہجر بھی کہا جاتا ہے ورڈ. حتیم ورڈ کی مجھے ہسٹری نہیں معلوم ہے, دیکھ سکتے ہیں, ہسٹری نہیں معلوم ہے حتیم ورڈ نیم کہاں سے آیا ہے. جی شکیل بھائی ادھر السلام علیکم. کنٹینیو, تھرڈ سوال سے کنٹینیو. ٹھیک ہے, ایک سوال میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ تفسیر ہوتی ہیں, سب تفسیر سن سکتے ہیں یا کچھ مخصوص ائمہ, ہاں علماء کی تفسیر سننا چاہیے. دیکھیے کیسا ہے نا, سمپل سی بات ہے کہ آپ کو یہ ملے گا, جیسے میں نے آپ کو آج شیعہ حضرات کا ذکر کیا, وہ لوگ اپنے حساب سے قرآن کی آیتوں کی میننگ بتاتے ہیں. کچھ لوگ اپنے شرک, اپنے بدعات کے لیے قرآن سے ہی دلیل بتاتے ہیں, قرآن سے ہی اپنی باتیں بتاتے ہیں. اور یہ اس طرح کی کئی انٹرپریٹیشنز, یہاں تک کہ ابھی ریسنٹ میں ایک قرآن تفسیر کا ایک پروگرام جو نان مسلم رن کر رہے ہیں, قرآن تفسیر کا, قرآن کے خلاف آبجیکشن اٹھانے کے لیے وہ قرآن تفسیر, قرآن سٹڈی وہ لوگ کر رہے ہیں. تو اب اس میں ایک انسان کو سلیکٹو تو آبویسلی ہونا پڑے گا نا. ہم کیسے کچھ بھی لیں گے تو وہ نان مسلم والا بھی لیں گے کیا؟ بالکل نہیں لیں گے. تو ہمیں سلیکٹو میں کیسے سلیکٹو ہونا پڑے گا؟ سلیکٹو میں یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ الگ الگ جو علماء ہیں ان کی الگ الگ میتھڈولوجی ہے, طریقہ کار ہے. کوئی کہتا ہے کہ حدیث تو حدیث ہے, صحیح ہو ضعیف ہو موضوع ہو, حدیث ہی تو ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. نہیں, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, جو حدیث ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو میری طرف جان بوجھ کے جھوٹی بات منسوب کرے, اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں لائز ہم نہیں بول سکتے ہیں. اگر کوئی جھوٹی بات ہے, حدیث ہے لیکن فیک حدیث ہے, محدثین نے پکڑ کے بتایا کہ حدیث موضوع ہے, اب ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں حدیث تو ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فرق ہی نہیں کرتے ہیں, صحیح ہو ضعیف ہو, بولے سب چیز صحیح, حدیث ہی تو ہے. اب وہ اسکالر جو ایسے آپ کو سکھائیں گے, آپ ان کے پاس سے کیسے تفسیر لے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ صحیح ضعیف سب مکس کر کے دیں گے, ان کو خود ہی نہیں معلوم ہے, وہ فرق ہی نہیں کرتے ہیں, وہ سب کہتے ہیں سب حدیث ہی تو ہے. ایسا تو نہیں ہے نا, ہمیں صحیح حدیث پہ چلنا ہے, ضعیف حدیث پہ نہیں چل سکتے ہیں. اسی طرح بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دو ٹائپ کی بدعت ہے, اچھی بدعت اور بری بدعت. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ, سب کی سب بدعتیں گمراہی ہے. اب اس کے اندر آپ کو سمجھنا ہوگا نا کہ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے, تو دین میں انوویشنز, دین میں نئی نئی چیزیں, دین کیا ہے 1400 سال پہلے جو ملی, اس میں نئی چیزیں نہیں آ سکتی. اگر آئے گی تو فہو رد, ریجیکٹ ہو جائے گی, ضلالہ ہے, وہ گمراہی ہے. تو obviously آپ کو سلیکٹ تو کرنا پڑے گا کہ قرآن اور صحیح حدیث, توحید, اتباع سنت کے ساتھ کہاں پہ مل رہا ہے. اوتھینٹک تفسیریں ہیں, ان اوتھینٹک تفسیریں بھی ہیں. میری ایک لیکچر ہے اس بارے میں, وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں جہاں میں نے الگ الگ تفسیروں کی اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسس بتایا ہے, اور اس کے اندر آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں, پاور پوائنٹ کے ساتھ میں نے اس میں ایکسپلین کیا اچھے سے. جی جزاک اللہ خیر. زید بھائی, خواتین صفا و مروہ پہ چکر دھیرے لگائے اور مرد لوگ بھاگے, تو اس طرح کیوں ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے کہ ابھی جیسے ہم جب صحیح کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں عمرہ میں یا حج میں, تو جو دو گرین لائٹس کے بیچ میں جو ہے مرد دوڑیں گے. کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ حاجرہ کی علیہ السلام کی, جو وہ دوڑی تھی تو ہم وہاں پہ دوڑتے ہیں, وہ سنت کو یاد کرتے ہیں. بہن کا سوال ہے کہ عورتیں کیوں نہیں دوڑ سکتی ہیں وہاں پر, مطلب ایک سوال ان کا یہ نکل رہا ہے. تو اس لیے نہیں, کیونکہ حالانکہ وہ لیڈی کی سنت ہے اور مرد اس پہ عمل کر رہے ہیں, لیکن بھی اگر عورتیں دوڑیں گی تو ان کے لیے حجاب ہے, ان کے لیے پردہ ہے, اور دوڑنے میں جسم کے کچھ پارٹ ظاہر ہو سکتے ہیں. تو حجاب کے اینگل سے عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے ہے, اور یہی چیز ہمیں ملتی ہے. زید بھائی, اس کے اوپر حدیث ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مرد لوگ کرے عورتیں نہ کرے, ایسا کچھ ہے؟ سلف کا فہم یہی ملتا ہے, لیکن میں اس بارے میں وہی حج کی نوٹس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ڈائریکٹ حدیث ہے
یا ہمیں صرف صحابہ سلف کا فہم ملتا ہے، ایسا معاملہ ہے. تو جیسے صحابہ کا فہم بھی ہمارے لیے دلیل ہے، لیکن وہ کوئی واضح حدیث میرے علم میں ابھی نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا مجھے. اچھا، جزاک اللہ خیر. نان مسلم بولتے ہیں کہ ہم لوگ حج میں پتھر مارتے ہیں شیطان سمجھ کے، ہاں تو ہم بھی تو پتھر کو پوچھتے ہیں گاڈ سمجھ کے. کہتے ہیں اگر پتھر میں شیطان رہ سکتا ہے تو کیا گاڈ نہیں رہ سکتا؟ اس کا جواب میں نہیں، کیا بتایا؟ بہت اچھا سوال ہے کہ پتھر میں کیا شیطان ہے. تو ہم یہ نہیں بولتے وہ پتھر میں شیطان ہے، ہم یہ نہیں بولتے کہ وہ پتھر شیطان. وہ کچھ لوگ اپنے کم علمی میں شیطان کو پتھر مار رہے ہیں یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ جمرات ہے، وہ سٹون کی مارکنگز ہیں. مارکنگ ہے جس جگہ پہ ابلیس آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو یہ صرف پتھر کی مارکنگز ہے، جمرات ہے. یہ شیطان ورڈ عام لوگوں کا بنایا ہوا ہے، یہ شیطان کو پتھر مار رہے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے وہاں پہ. ہم یہ نہیں کہتے پتھر میں شیطان ہے. تو جیسے آپ نے سوال بتایا کہ نان مسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم پتھر میں گاڈ مانتے ہیں، آپ لوگ پتھر میں شیطان کو مانتے ہیں. تو یہاں پہ ہم پتھر میں شیطان کو نہیں مانتے، ہم یہ بتاتے ہیں وہ پتھر سے مارکنگ ہے. اور ہم یاد کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس بات کے احساس کے ساتھ ہمارے اندر یہ بات ہو کہ ہم شیطان کے وسوسوں کو، اس کے پلان کو، اس کی کوششوں کو ریزسٹ کریں اور اس کو فالو نہ کریں. جی، جزاک اللہ خیر. یہ سمبولک میننگ ہم سیکھ رہے ہیں. جی جی، جزاک اللہ خیر. کسی نے پوچھا کہ قرآن کی کلاس سن رہے ہیں تو دوران ہمیں اگر باتھ روم جانا ہے تو یہ بچے کو لے جانا ہے تو کیا ہم فون کو باتھ روم میں لے جا سکتے ہیں اینڈ ایئر فون لگا کے سن سکتے ہیں؟ میں پوچھ کے بتاؤں سوال کا جواب. یہ بھی ہمارے انشاءاللہ. پاپولر پینڈنگ سوالوں میں جا رہا ہے. میں چاہ رہا جی، ہوں کہ 2-3 پینڈنگ سوال جو تھے اس کے جواب میں آپ لوگوں کو بتا دوں. جی، آپ کی کاپی پیسٹ کر لیے سر، میں ڈن میں کر کر دوں. لیا، میں کر لیا، ہاں ڈن کر دیجیے. Done. اچھا، ایک بہن نے پوچھا کہ کین وی ٹچ قرآن موبائل ڈیورنگ مینسٹریشن پیریڈ؟ اس کے اوپر آپ کا سوال تو ہے، واپس سے جواب تو ہے، واپس دے دو شارٹ میں. دیکھیے کیسا ہے، اس بارے میں اختلاف اسکالرز میں کہ حیض کے دوران کیا کوئی عورت، ابھی موبائل کو ٹچ کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، موبائل کی اسکرین کو، اسکرین کے اوپر قرآن ہے. اب آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، زوم میں دیکھ رہے ہیں تو قرآن ہے، تو کیا یہ ٹچ کر سکتے ہیں آیت کو؟ تو یہاں پر اسکالرز میں اختلاف ہے، اور جو اسٹرانگ ویو ہے اس بارے میں کہ یہ موبائل یا بک یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے. اور ذریعوں میں جیسے ابھی موبائل کا ہی انہوں نے سوال پوچھا، تو موبائل میں اب ہم کہیں کہ وہ حیض کے اندر موبائل کو ہی ٹچ نہیں کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. یہ ذریعہ ہے، اور اس کے اندر ممانعت کی دلیل اسٹرانگ نہیں ہے، منع کی دلیل اسٹرانگ نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں سے ہے، یہ دنیاوی چیزوں میں سے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں جیسے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے مانیٹر پہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے وال کے ٹی وی پہ آ رہا ہے، وہ ٹچ بھی نہیں کرنا ہے، ریموٹ سے ٹچ کریں گے، ہاں تو ریموٹ کا سگنل جا کے ٹچ کرے گا وہ ٹی وی کو. تو یہ ذریعوں میں سے ہیں، اور اس میں کر سکتی ہیں، وہ پڑھ سکتی ہیں. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں نہ کریں، اس میں بھی اختلاف ہے. ایک ہے ٹچ کریں، ایک ہے تلاوت کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھ تو سکتی ہیں لیکن ٹچ کرنے میں گلوز پہن کر کے ٹچ کریں قرآن کو. تو اب یہاں پہ موبائل اسکرین پہ بات آ گئی، تو اسی وجہ سے شیخ کفایت اللہ ثنابلی کا آنسر اس بارے میں بہت کنونسنگ اچھا ہے. آپ کو وہ اس کی چاہیے تو ویڈیو کلپ ہم لوگ بھیج دیں گے i+ TV پہ، انہوں نے سوال کا جواب ایکسپلین کیا ہے. جی، تو مطلب اکثر کیا ہوتا ہے، کئی بہنیں بھی کہتی ہیں کہ ان کو بھی ایمان کا ریچارج چاہیے نا، ڈیلی ایمان کا ریچارج چاہیے، ان دنوں میں بھی چاہیے. تو کیسے ملے گا؟ کیا وہ ٹوٹلی علم سے کٹی ہوئی دور ہو جائیں گی، یا وہ کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں؟ تو زیادہ اسٹرانگر بات یہی ہے، یہ ذریعے ہیں، اور اس کے اندر یہ دنیاوی معاملات میں سے آگے. دنیاوی معاملات میں منع کرنے کی دلیل چاہیے، یعنی دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حرام. تو اس وجہ سے کر سکتی ہیں، یہ صحیح بات ہے، لیکن دلیل آپ کو دیکھنا ہے اور اچھی طرح سے. تو شیخ کفایت نے اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. شکیب بھائی وہ کلپ ڈال جزاک دیجیے اللہ گا. خیر. انشاءاللہ. چلو. جزاک اللہ خیر. ایک سوال آیا ہے کہ ابھی یہ 2 سیناریو ہے زید بھائی، کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی مجھے لون پہ انٹرسٹ لینا کتنا حرام ہے، کتنا سنگین ہے، اور اسے لے لیا لیکن اسے بعد میں پتہ چل جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ دیٹ از ون کنڈیشن. سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ اسے پتا تھا، اسے لے لیا، اور اپنے بعد میں آ گیا کہ اسے احساس ہوا کہ نہیں میں نے تو اچھا نہیں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اس کا پورا پیمنٹ کر سکے. تو یہ دونوں سیناریو میں کیا ہونا چاہیے، کیا کر سکتا ہے بندہ؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ کسی نے لون پر کار یا گھر لیا ہے اور اب اس کو احساس ہوا، ایک ہے پہلے سے پتا تھا یا پہلے سے نہیں پتا تھا، تو دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ تو دونوں میں جب بھی اسے احساس ہو گیا ہے، جب بھی چیز ہے تو ہم اس سے باہر نکلنا ہے.
اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے سود کی لین دین دونوں کو حرام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدینی قالہم سواؤن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی انٹری کرنے والے دونوں گواہوں پر سب پہ لعنت کی اور کہا یہ سب برابر ہے. تو لعنت کی اور کہا ہے برابر ہے، تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے. اب احساس ہو گیا تو اس کے بعد میں کیا کریں، اس میں سے باہر نکلے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہی غلامی ہے. کس طرح کی غلامی؟ کہ کل کے پیسے آج خرچ کرنا ہے اور پھر لائف میں اسٹرگل کرنا ہے آپ کو سود دینے کے لیے. کیونکہ سود کی رقموں کا لوگ ہے نا صرف EMI دیکھتے ہیں، یہ کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں کہ ایکچولی کتنا دے رہے ہیں وہ. تو جیسے میں نے ایک ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ 15 لاکھ کا گھر ہے، اگر 8% بھی انٹرسٹ ہے تو اٹ اینڈز اپ کہ وہ 15 لاکھ اوپر دے رہے ہیں، یعنی 30 لاکھ دے رہے ہیں، یعنی کہ ڈبل ہو رہا ہے، وہ اماؤنٹ اس کا ڈبل ہو رہا ہے EMI کے اندر. ہاں تو یہ 20 EMI ہے، 8% ہے تو سیدھا ڈبل ہو جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آدمی کل کے پیسے آج خرچ کر رہا ہے اور پھر کل کیا ہے، وہ کل اپنا بیچ رہا ہے. کیونکہ سب چیز لیا ہوا ہے، نہ گھر لیا ہوا ہے، نہ موبائل بھی لیا ہوا ہے، گاڑی لے لی ہے، سب چیز EMI پے کرنا ہے. اس کی اتنی لائف اتنی اس میں اسٹک ہے، ٹوٹلی سولڈ آؤٹ ہے. تو اب اس میں جتنا اس میں قناعت از دا تھنگ کی کہ کنٹینٹمنٹ، کہ میرے پاس جو ہے میں اتنا کروں گا، اتنے پیسے میں کروں گا، ختم ہو گئے پیسے بھی نہیں. کل کے پیسے آج خرچ کروں، پھر کل نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا نا. کتنے لوگوں کی کہانی ہے، وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، پھر ان کا جو گھر خوابوں والا لیے تھے وہ بھی چلے جاتا ہے، گاڑی چلے جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر کئی سارے پرابلمس میں پھنس جاتے ہیں. کیونکہ وہ ہر کوئی اپنے فیوچر کو ایسٹیمیٹ کرتا ہے، وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں کئی بار ایسٹیمیٹس. یہ تو کتنی مثالیں، اکانومی چینج ہو جاتی ہے، حالات چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اندر لوگ سلاگ کرتے ہیں سود پے کرنے کے لیے، اور وہ چیز ان کی ہوتی نہیں ہے. کیوں نہ جو ہے اس میں خوش رہیں، پہلے تو وہ کی ہے ان کے لیے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. اب وہ کیسے نکل سکتے ہیں باہر تو وہ خود دیکھیں. لیکن یہ چیز تب ٹف ہوگی جب تب ٹف یہ ہوگی کہ جب ان کے سامنے اس چیز کی چاہت لگی ہوئی دل میں کہ یہ کار مجھے چاہیے، یہ گھر مجھے چاہیے. میں خوش صرف تب رہ سکتا ہوں جب ایسا گھر میرے پاس ہو. تو یہ جب ہوتا ہے نا تو آدمی خوش نہیں رہے گا. تو اس کو اپنی خوشی کو ڈیٹیچ کرنا ہوگا اس چیز سے. یہ سمجھنا ہوگا جو ہے اس اللہ کی طرف سے دیا ہوا میرے پاس، اسی میں میرے لیے خوشی ہے، اسی میں میرے لیے ہیپینس ہے. بھلے میں بس میں جا رہا ہوں، ہاں بھلے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، بھلے میں سائیکل پہ جا رہا ہوں، لیکن جس میں اللہ نے دیا اس میں خوشی ہے. تو وہ چیز جب تک نہیں ہوگی نا تب تک سولوشن اس کا نہیں ہے ممکن. یعنی میں جو بھی بولوں گا بہت ٹف ہے سمجھنا. تو اس میں نکلنا ہے باہر. کیسے نکلنا ہے؟ اس کے طریقے ہیں. آپ بیچ دو کار کو، بیچ دو. آپ کیسے نہیں ہے پیسے نا، بیچ دو. اس کا پیمنٹ کرا دو، سمپل EMI سیٹل کرا دو. گاڑی کے بغیر رہو نا، جب آئیں گے پیسے تب لینا. یہ کیوں آپ نے لازم بنا رکھا ہے کہ چاہیے ہی، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا؟ پھر یہاں پہ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ابھی اندر آ گئے ہو نا، اب رہنے دو. یہ نہیں بول سکتے ہیں. کون سی چیز؟ ایک ہوتا ہے لائف اینڈ ڈیتھ، کہ اگر آپ مر جاؤ گے، گاڑی نہیں ہوگی تو پھر کوئی اسکالر شاید آپ کو فتوا دے دے گا کہ نہیں، آپ کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے. تو پھر یہ لیسر سن ہو گیا، جان بچانا زیادہ ضروری ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے نا، کتنے لوگ تو چلتے ہیں نا بغیر گاڑی کے چلتے ہیں نا، تو آپ چھوڑ دو، میرا کہنا ہے. اچھا زید بھائی، کچھ لوگ ایسے خیال بھی رہتے ہیں کہ اچھا غلط تو ہے، ہم لوگ جلدی سے جلدی واپس دے دیں گے تو ہم لوگ کا گناہ مٹ جائے گا. دیکھیے کیا ہے نا، ان کا پلان یہ ہے کہ ہم جلدی سے جلدی واپس دے دیں گے، اس کے بعد توبہ ہماری مکمل ہو جائے گی، ہم نے معافی مانگے. کیونکہ کوئی گناہ بھی کر رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں، کہ کوئی شراب پیتے پیتے بولے اللہ مجھے معاف کر دے، میں پی رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا ہے. اسلام میں رول ہے چھوڑنا ہے. جو غلط چیز ہے توبہ تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب کوئی چیز چھوڑتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں تب ہم توبہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے موت آ گئی تو، اور تب اتنا جیے نہیں ہم تو یہ سب رسک کی بات ہے نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جی لیا اور اس نے تبھی معافی مانگ لیا اور دل سے معافی مانگا تب، اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی گناہ کرتے کرتے، اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہاں یہ لون پے ہو جائے گا نا، میں نہیں ختم ہو جاؤں گا، اور پھر سیکنڈ لون لیتے ہیں، ایک چیز چلے گی دوسرا لیتے ہیں. کیونکہ اس میں جگہ بنا لیتا ہے وہ گناہ، جو ہے نا دل میں جگہ بنا لیتا ہے، اپنی ایکسیپٹنس کریٹ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ 3:133 میں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو، مطلب ڈیلے مت کرو اس میں. جی ویسے بھی بچے لوگ نے Day 6 کا ایگزام دیا ہوا ہے زید بھائی، اس میں تو ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو کتنا پیار تھا بچڑے سے، تو لوگ ذبح نہیں کر پاتے. ہاں بالکل صحیح. اچھا ایک سوال جو کل کا پینڈنگ تھا، کل نہیں 2-3 دن پہلے کا پینڈنگ تھا، جس کے اندر آیا تھا کہ کیا کوئی دعا کسی کو پسند ہے تو صبح شام کے اذکار میں وہ نہیں ہے. ہاں صبح شام کے اذکار میں نہیں ہے، لیکن شام کے وقت پہ وہی ٹائم پہ وہ اسی دعا کو خاص پڑھنا چاہتے ہیں جو صبح شام کے اذکار جو دیے ہوئے ثابت ہے. اس کے علاوہ
کوئی ایسی جو دعا ہے جو آدمی روز کرنا چاہ رہا ہے، اسی ٹائم پہ کرنا چاہ رہا ہے. تو میں نے جو چیک کیا تو آپ کو پتا ہے کہ 7 چیزیں جب فکس کر لیتے ہیں کسی چیز کی عبادت میں، 7 چیزیں فکس کر لے، اس کا ٹائم فکس کر لے، اس کی جگہ فکس کر لے، اس کا نمبر فکس کر لیں، اس کو کرنے کا کوئی اسپیشل پلیس فکس کر لیں، اس کو کرنے کا کوئی طریقہ ہو، اس کی کوئی ترتیب ہو، اس کی کوئی ریزن ہو، یہ 7 چیزیں فکس کر لیں تو وہ بن جاتی بدعت. تو اب یہ ٹائم جو فکس نہیں ہے کہ بھئی آپ روز رات پڑھ رہے ہو وہ دعا، تو ٹائم فکس کر رہے ہو آپ، اور جو اللہ نے فکس نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا کہ رات میں سونے سے پہلے دعا پڑھو، سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں اس میں نہیں ہے وہ یہ صاحب فکس کر رہے ہیں کیونکہ ان کو دعا اچھی لگ رہی ہے. تو یہ دعا آپ کبھی بھی پڑھو، کبھی بھی پڑھو، کبھی کبھار ایک آدھ بار رات میں بھی پڑھ لیے اچھی بات ہے، لیکن فکس کرو گے تو یہ رانگ ہو جائے گا، یہ بدعہ میں شامل ہو جائے گا. ہاں، یعنی کہ وہ جو ٹائم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا تو ہم اپنی طرف سے وہ فکس نہیں کر سکتے ہیں. اس کے اندر دوام، کانسٹنسی، کنسسٹنسی مینٹین کریں تو یہ ایک چیز رانگ ہو جائے گی. ہاں، کبھی پڑھ لیے، اگر کبھی رات میں بھی پڑھ لیے، آپ دن میں کبھی بھی دعا پڑھتے ہو، رات میں بھی پڑھ لیے، کبھی کبھی پڑھ بھی لیے رات میں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن فکس کر لوں گے تو پرابلم ہو جائے گا. تو یہ سوال کا جواب. جزاک اللہ خیر. زید بھائی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں مسجد الاقصی کے ہسٹری کے بارے میں، وہ کب بنا مسجد الحرم کے بعد میں، کتنے سال کے بعد میں، اور کیوں؟ آج جو حدیث ایک آئی ہے 40 ایئرس کی، 40 ایئرس بعد بنا مسجد اقصی. ہاں، تو 40 ایئرس کا جو حدیث آپ کے سامنے تھی، تو اور میں نے جو ڈیٹیل جو ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، جنہیں اسرائیل بھی نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، تو انہوں نے بنایا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ جو بنایا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں، اس کے 40 ایئرس بعد ہم دیکھتے ہیں یہ بنانے کا ذکر آ رہا ہے. باقی اللہ نوز بیسٹ. ابراہیم علیہ السلام کے ڈیٹیلز اگر دیکھنا ہے وہ ایک الگ سٹڈی ہے، وہ ابھی میرے پاس یہاں اویلیبل نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. اتنا مجھے ملا ہے آج ہمارے سامنے جو تھا وہ ہم نے دیکھ لیا پروف کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا صرف ان کے اولاد میں ہی نبی بنے اور کتابیں آئی کہ کئی اور جگہ پہ بھی بنے؟ اور اگر یہ جواب ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد فلسطین اور عرب کے آس پاس ہی رہی، تو دنیا کے باقی جو تمام جگہ ہے وہاں نبی آئے یا نہیں آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد؟ یہ میں نے کاپی پیسٹ کر لیا ہے، اس کو بھی اسکپ کرتے ہیں آج کے لیے. انشاءاللہ میں اس کے اندر کچھ ایک ریسرچ بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن آج کے لیے نہیں. جزاک اللہ خیر. انٹرسٹنگ کوشچن. لاسٹ 2 سوال. ہاں، لاسٹ. کسی نے کہا ہے کہ if first masjid was built only 40 years before Masjid al-Aqsa, then there were no masjid before this. کوئی مسجد نہیں تھی اس کے پہلے؟ ان کا سوال ہے کہ فرسٹ مسجد، یعنی یہاں پہ دونوں کی کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے، یہ دونوں میں سے کون سی پہلے بنی؟ پہلے مسجد حرم بنی، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنی. میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ دونوں کی کمپیریٹیو بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کعبہ کا فرسٹ بلڈنگ ایک تھی جو میں نے ذکر کیا کہ ابراہیم اسلام کو بنانے جو کہا گیا، تو فاؤنڈیشنز جو تھے وہ فاؤنڈیشنز موجود تھے جو بتائے گئے تھے یہ جگہ پہ بناؤ، مطلب وہ جگہ بتائی گئی تھی. اب وہ اس سے پہلے کب بنا تھا، ابراہیم اسلام سے پہلے کب بنا تھا، کیا اس کی ہسٹری ہے، وہ باتیں ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، یہ حدیث جہاں تک سوال ہے تو یہاں پہ دونوں کے کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے اور دونوں کی بات ہو رہی ہے، باقی اور کچھ ہم دنیا کی بات نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ عالم. جزاک اللہ خیر. ہمیں کیسے پتا چلے گا زید بھائی کہ ہم مکمل ایمان پہ چل رہے ہیں، صحیح ایمان پہ چل رہے ہیں؟ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے ملے گا جواب. اس کے پاس الفرقان یعنی کرائٹیرین ہے چیک کرنے کے لیے. آپ قرآن میں دیکھتے ہو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ توحید صحیح ہے، شرک غلط ہے، چیک کریے آپ توحید پہ ہیں شرک پہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے کہ ہم صحیح ہے غلط ہیں. قرآن حدیث ہے نا، اس کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایک بار معلوم تو پڑ جائے کیا صحیح ہے، لیکن ہر وہ شخص جس کو پتہ ہوتا ہے صحیح وہ اس پہ چلتا نہیں ہے، مطلب چل نہیں پاتے ہیں جاننے کے باوجود. کم سے کم پتہ تو رہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. چلیے آج کا آخری سوال. آخری سوال مسجد اقصی سے، سوری مسجد الحرم سے ہی ہے اور حج سے ہی ہے کہ عورتوں کو بال آخری حصہ کاٹنا ہوتا ہے، کیوں؟ جی، صرف عورتوں کو ایک بال اتنے کاٹنا ہوتا ہے، ایک انگلی کے اس کے برابر جب احرام سے باہر نکلتے ہیں. اور مردوں کے لیے کیا ہے
یا تو وہ ٹرم کریں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار رحمت کی دعا کی شیو کرنے والوں کے لیے, اللہم ارحم المحلقین, اللہ حلق کرنے والے جو شیو کرنے والوں پر تو اللہ رحم کر. 3 بار دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے, 1 بار دعا کی قصر کرنے والوں کے لیے. لیکن عورتوں کو تو بس اتنا ایک فنگر کا جو یہ اور ہے اس کے برابر کٹ کرنا ہے. ان کے لیے نہ حلق ہے نہ قصر ہے, مطلب قصر میں اتنا قصر ہے, ویسے قصر نہیں ہے جیسے مردوں کو ٹرم کرنا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, تاکہ احرام کے پروہیبیشن سے باہر نکل رہے ہیں آخر میں, اس سے پہلے یہ ایک قربانی ہے جو ہم دیتے ہیں. ہاں ہمارے یہاں یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں, یہ بھی حج کے مناسک میں سے ہے. اب ہر چیز کی وزڈم اللہ جانتا ہے, کیونکہ اللہ العلیم ہے, ہمیں بنانے والا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو جب کوئی چیز اللہ نے کہی ہے, آپ اگر اس پہ غور کریں گے آپ کو وزڈمس ملے گی, لیکن وزڈم نہیں بھی ملتی تو بھی ہر چیز کی وزڈم پتا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آل وائز ہے, یہ معلوم ہے, اس نے ہمیں بنایا. اللہ یعلم من خلق, کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا. تو جب وہ کوئی چیز بتاتا ہے تو اس کے اندر اس کی وزڈم ہے. اب دیکھیے احرام کے اندر بالوں کو ٹرم کرنا الاؤڈ نہیں تھا, شیو کرنا الاؤڈ نہیں تھا. احرام سے جب باہر نکل رہے ہیں احرام کے پروہیبیشنز میں, تو ہم بالوں کو سیکریفائز, یعنی بالوں کو اللہ کے لیے جان دینے کی بات ہے نا, جان بعد میں دینا, کم سے کم اتنی قربانی. جیسے جو بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی 1 فنگر کے برابر بال کٹ کرنا, اتنی قربانی آپ نہیں دے سکتے اللہ کے لیے دے سکتے ہیں. چھوٹی سمبولک قربانیاں ہوتی ہے, پھر بڑی قربانی ہوتی ہے جو زندگی میں کبھی حق کے لیے کوئی دے. تو یہ ایک بات ہے جو ہم سیکھتے ہیں. اللہ نوز بیسٹ. ٹھیک ہے, تو زید بھائی 1 منٹ. زید بھائی ہاں. رمضان کا ٹائم ہے, لوگوں کی نماز ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. خالی ایک چھوٹا سا سوال, ایک سسٹر نے پوچھا ہے کہ مردوں کی نماز عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ سمٹ کے پڑھتے ہیں, تو کیا صحیح ہے جا پلیز بتائیے, تو ان کی بھی نماز صحیح ہو جائے گی. زید بھائی سوری, اس کا آنسر دے دو. جی دیکھیے, اس کے اندر آپ ہمارا صلاح ورک شاپ دیکھیے, صلاح ورک شاپ تھوڑا سا ٹائم نکالیے. میں نے یہ صلاح ورک شاپ نام کے پروگرام i+TV پہ بھی ریکارڈ کیا ہے, اور اس کے اندر صرف آدھے گھنٹے کے, تقریباً آدھے گھنٹے سے کم و بیش, آپ کو یہ 10 ایپیسوڈ یعنی 5 گھنٹے دیکھیں گے تو سٹارٹنگ ٹو اینڈنگ پوری نماز کور ہوگی. اور اس میں نے یہ جو سوال ہے آپ کا بہت سارے پروفس کے ساتھ میں کور کیا, پروف اسکرین پہ آتے ہیں, تو تھوڑا آپ اس میں ٹائم نکال کے دیکھ لیجیے. اور ان شارٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو ہمیں یہ سکھایا گیا, یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد حضرات ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھا, عورتیں فلاں کی طرح پڑھو, ایسے نہیں کہا. تو اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ ہمارے لیے گائیڈ ہے. اور جو چیز آپ کو ملے گی, دیکھیے لنک بھی آ گیا, تو یہ آپ دیکھ لیجیے انشاءاللہ صلاح ورک شاپ کی ویڈیوز. اور ایمان انسٹیٹیوٹ میں بھی یہ ویڈیو ہے جو زوم والی, لیکن اس سے ہائی کوالٹی میں نے i+TV پہ ریکارڈ کیا ہے, وہ وتھ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے, تو وہ دیکھیے انشاءاللہ وتھ پروفس, اسکرین پہ پروفس آتے ہیں کنٹینیوس. تو ایک چیز بھی سیکھ لیے, آپ کی ہر نماز میں آپ کو فائدہ ہوگا, ہر رکعت میں فائدہ ہوگا, تو آپ ضرور دیکھیے ٹائم نکال کر. ہاں رمضان میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے تو عمل کے جذبے میں ضروری کر لیجیے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکیل بھائی میں دیکھ رہا ہوں سوالات جو پینڈنگ ہیں, آپ ذرا ان کو آپ اس میں سے کچھ سوال جو اگر مجھے بھیج دیں تو ہم لوگ تھوڑا فاسٹ اسپیڈ میں یہ سوالوں کو شارٹ جواب کل لے لیں گے انشاءاللہ. پہلے لے لیں گے چیز. انشاءاللہ I will share the Excel sheet with you. ہاں 10 minutes 3 o'clock to 3 یا چاہیے تو ہم لوگ ایک یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ 3 o'clock ختم کر کے کلاس 10 منٹس یہ سوال پچھلے سوال پہلے لے لیں گے انشاءاللہ. ہاں تو جو لوگوں نے سوال لکھا ہے آج تو مایوس نہ فیل کریں, ہم لوگ کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ جزاک اللہ. وعلیکم السلام. بچے لوگ السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چلے ہم اسپاٹ لائٹ فار ایوری ون کرتے ہیں. اینڈ سب سے پہلے تو ہم ہمارے جتنے بھی بھائی بہن جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے الوداع. اینڈ آپ لوگوں کو ہم یہاں پہ انوائٹ کر رہے ہیں زوم تک, آپ آنا چاہتے ہیں تو. اینڈ